अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 17 इक़्तराबू। इस पारे में दो हिस्से हैं, सूरह अंबिया और सूरह हज। सूरह अंबिया में 3 बातें ये हैं, क़यामत, रिसालत, तौहीद। सूरह अंबिया मक्का में नाजिल हुई और इसकी 112 आयतें हैं और 7 रुकू हैं। सूरह अंबिया की फ़जीलत हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सूरह क़ाफ और सूरह मरियम और सूरह तोहा और अंबिया ये चारों सूरतें नज़ूल के एतबार से इब्तिदाई सूरतें और मेरी ये क़दीम दौलत और कमाई हैं जिनकी हमेशा हिफाजत करता हूँ। इस सूरत में अल्लाह ताला ने 17 अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया है, इसलिए सूरत का नाम भी सूरत अंबिया रख दिया गया। मक्की सूरतों में ज़्यादातर 3 बुनियादी अकायद तौहीद, रिसालत और आखिरत का ज़िक्र आता है। इन सूरत में भी इन मज़ामीन को बयान किया गया है। मज़ीद ये दीगर 17 अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा करके मुनकरीन रिसालत को समझाया गया है कि जिस तरह साबका अंबिया अलैहिस्सलाम इंसान और बशर थे, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बशर यानी इंसान ही हैं, नबी बशर ही होते हैं। आयत नंबर 3। मुशरिक लोग अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत को रद्द करते और बुनियाद ये बनाते कि तुम बशर हो और हम भी बशर हैं। बशर नबी नहीं हो सकता। बशर की तारीफ़ ये है कि दो अक़ल हो और महसूस हो। महसूस होने का मायना कि आप इसको हाथ लगाना चाहिए तो लग सके, पकड़ना चाहें तो पकड़ सके, देखना चाहें तो देख सके। अल्लाह ताला हमेशा बशर ही को ही नबी मुंतखब करते थे, जैसे आयत नंबर 7 में है, हमने जब भी किसी को नबी बनाया तो मर्द व औरत बशर ही बनाया। तकलीद का सबूत आयत नंबर 7। अगर तुम्हें मालूम नहीं तो अहले इल्म से पूछ लो। इससे पता चला कि आदमी 2 किस्म के हैं, बाज़ वो हैं जिनके पास इल्म है और बाज़ वो हैं जिनके पास इल्म नहीं है। जिनके पास इल्म नहीं है वो इससे पूछें जिनके पास इल्म है, और पूछना तभी होता है जब इल्म करना हो, वगैरह। ना पूछने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे तकलीद साबित होती है कि गैर इलाह इल्म अहले इल्म से पूछें। तौहीद खुदाबंदी पर नकली दलाइल आयत नंबर 22। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ज़मीन व आसमान में एक खुदा है, कई खुदा नहीं हैं। तो यहाँ तादाद इलाह की नफ़ी की है कि अगर आसमान और ज़मीन में एक से ज़ायद खुदा हों तो आसमान और ज़मीन में फ़साद हो जाए, यानी ये सब तबाह और बर्बाद हो जाए। चूँकि आसमान और ज़मीन में फ़साद नहीं है तो इसके मायने ये हैं कि एक से ज़ायद खुदा भी नहीं है। वादाए मौत आयत नंबर 35। इस आयत में बिलउलूम हर इंसान की मौत से डराया गया है कि किसी भी जानदार ने इस फ़ानी दुनिया में बाकी नहीं रहना। बिलखुसूस मुशरिकीन मक्का को डराया गया है। मुशरिकीन मक्का कहते थे कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के मुंतज़िर हैं। इसकी मुराद ये थी कि जब इन पर मौत आएगी तो हम खुशियाँ मनाएंगे। इस आयत में इन्हें डराया गया है कि मौत तो सब पर आनी है, इन मुशरिकीन पर भी आनी है, तो फिर खुशी किस बात की मनाना चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम तुम्हें अच्छी और बुरी हालतों में मुब्तला करके आजमाते हैं और तुम्हें तरफ ही लौट कर आना है। अब इसका फ़ायदा अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वक़ा मौत का ज़िक्र ना कुरान में है ना हदीस में, बल्कि खुतबा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो सही बुखारी में है में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में ज़िंदा हैं, लिहाजा इस आयत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात फिल क़ब्र की नफ़ी नहीं होती, क्योंकि इस आयत में
وقوع موت کی خبر دی ہے، وقوع موت کا ذکر نہیں ہے۔ حیات فی القبر دلائل شرعیہ سے ثابت ہے۔ حیات فی القبر کی نفی میں اس آیت کو پیش کرنا جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائیں۔ وزن اعمال آیت نمبر 47۔ قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا، جس کے ذریعے لوگوں کے تمام چھوٹے بڑے اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت بنا دیں گے جس سے اعمال کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ ہم ان باتوں پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آیت نمبر 51۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اعلیٰ قابلیت کی بنیاد پر ہدایت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی اور آپ علیہ السلام کے والد خود بت بنا کر فروخت کرتے تھے۔ قوم اپنے جشن بنانے کے لیے میلے بھی چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موقع پا کر بت خانہ میں گئے اور کلہاڑی سے سارے بتوں کو توڑ کر ختم کر دیا۔ جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر واپس تشریف لے آئے۔ جب قوم میلے سے واپس آئے تو دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا، ایک نوجوان سے سنا تھا، وہ ہمارے بتوں کا تذکرہ خیر نہیں کرتے تھے، ان کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال آیت نمبر 63۔ انہوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ آپ نے کیا؟ فرمایا، نہیں، یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے، انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اے ابراہیم، آپ جانتے ہیں کہ یہ بت تو بات بھی نہیں کر سکتے، ان سے کیسے پوچھیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا ہے کہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے، بظور درست نہیں، کیونکہ بڑے بت نے تو نہیں کیا تھا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود انہیں توڑا تھا۔ اس کی بہترین توجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد ان کے عقیدے پر طنز کرنا تھا کہ تم لوگ دن رات یہی رٹ لگاتے ہو کہ سب کچھ یہی بات کرتے ہیں، یہی خدا ہیں، بگڑی بناتے ہیں، جس کو چاہے تباہ کر دیتے ہیں، تو اسی نے مارا ہے، پوچھا لو اسی بڑے سے۔ اب وہ لاجواب ہو گئے اور بتوں کا عجزان پر ظاہر ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد بھی یہی تھی۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا اختلاف رائے نمبر 78۔ دونوں باپ بیٹے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ایک آدمی کی بکریاں دوسرے کی کھیت کو کھائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، کھیت کی قیمت کا اندازہ لگاؤ کہ کتنی قیمت بنتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بکریوں کے برابر قیمت بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کی بکریاں کھیت والوں کو دے دو۔ جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جس کی بکریاں ہیں وہ اس کھیت میں کام کرے اور کھیت والا بکریاں لے کر چرائے اور بکریوں کا دودھ پیے۔ جس وقت بکریوں نے کھیت کھایا تھا، جب دوبارہ اتنا ہو جائے تو بکریوں والوں کو دے دو اور کھیت والا اپنا کھیت سنبھال لے۔ یہاں نصف موجود نہیں تھا، اجتہادی مسئلے میں اختلافی رائے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی بھی تردید نہیں فرمائی، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس مسئلے میں بنسبت حضرت داؤد علیہ السلام کے سمجھ زیادہ دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب غیر منصوص مسائل میں دو انبیاء علیہ السلام کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے تو جہاں نصف نہ ہو وہاں امتوں کے جہاد میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ جس طرح اجتہادی مسئلے میں دو انبیاء معذور رہے، اسی طرح ائمہ مجتہدین اور ان کے مقلدین بھی معذور ہیں۔ غلط فہمی کا ازالہ آیت نمبر 98۔ اس آیت میں ہے کہ مشرکین اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، یعنی تمام معبود کی، جنہیں جہنم میں ایندھن بنائیں گے۔ اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی تھی کہ پھر حضرت عزیز اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی لوگوں نے عبادت کی تھی، تو کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ اگلی آیت میں اس کا جواب موجود ہے کہ جن کے بارے میں اچھا انجام مقرر ہو چکے ہیں اور اس جہنم سے وہ دور رہیں گے، حضرت عزیز اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔
پھر آیت نمبر 107 میں ہے رحمت للعالمین کا ذکر۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام عالمین کے لیے رحمت ہونا بتایا گیا ہے۔ عام انسان، عام جن، عام جمادات، الغرض تمام عالم ان میں داخل ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 78 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ اس سورت کے مکی یا مدنی ہونے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں روایتیں منقول ہیں۔ جمہوریہ مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ سورت آیت مکیہ اور مدینے سے مخلوط سورت ہے۔ قرطبی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ نیز فرمایا کہ اس سورت کے عجائب میں سے یہ بات ہے کہ اس کی آیت کا نزول بعض کا رات میں، بعض کا دن میں، بعض کا سفر میں، بعض کا حجر میں، بعض کا مکہ میں، بعض کا مدینہ میں، بعض کا جنگ و جہاد کے وقت اور بعض کا صلح و امن کی حالت میں ہوا، اور اس میں بعض آیتیں ناسخ ہیں اور بعض منسوخ، بعض حکم ہیں، بعض متشابہہ، کیونکہ تمام اصناف تنزیل پر مشتمل ہیں۔ حج میں 6 باتیں یہ ہیں: قیامت، تخلیق، انسان کے 7 مراحل، ملال اور مذہب کے لحاظ سے 6 گروہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج، مومنوں کی 6 علامت۔ نمبر 6 میں دیگر احکامات۔ اس صورت میں حج کے اعمال اور بنیادی ارکان بیان کیے گئے ہیں، اسی لیے اس کا نام سورہ حج رکھ دیا گیا۔ قیامت کی ہولناکی۔ آیت نمبر 1۔ قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا کہ وہ ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ اس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول بیٹھے گی اور حمل والی عورت اپنے حمل گرا دے گی۔ لوگوں کی حالت ایسی ہوگی کہ گویا کہ وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ بعد الموت۔ آیت نمبر 5۔ گزشتہ آیت میں قیامت کا ذکر تھا، اب بعد الموت کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا اور دوبارہ اٹھائے جانے پر بطور دلیل انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے بنایا ہے کہ تمہاری غذا کا بنیاد عنصر مٹی ہے، مٹی سے پھر غذائیں نکلتی ہیں، انسان وہ غذائیں کھاتا ہے تو ان غذاؤں سے پھر نطفہ بنتا ہے، وہ باپ کی پیٹ سے ہو کر ماں کے رحم میں جاتا ہے، اس کے بعد پھر خون بنتا ہے اور جم کر ایک لوتھڑے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، پھر بوٹی بنتی ہے، پھر ان میں ہڈی آتی ہے، تو ان مراحل سے گزر کر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدائی تخلیق کی تو دوبارہ اسے بنانا کیا مشکل ہے؟ دنیاوی فائدے کے لیے ایمان قبول کرنا۔ آیت نمبر 11۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو بعض لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تاکہ دنیاوی فوائد مل سکیں، مگر جب ان کی مراد پوری نہ ہوئی تو انہوں نے دین اسلام سے پیٹ پھیر کر کفر اختیار کر لیا۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی کھوئی، اور یہ سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ حاسدین کا غیظ و غضب میں جلنا۔ آیت نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ ایک رسی لے، آسمان پر چڑھ جائے اور وہاں جا کر آنے والی وحی اور رابطے کو کاٹ ڈالے تاکہ نبوت کو ملنے والی اللہ کی مدد آنا ختم ہو جائے، اور اگر یہ شخص ایسا نہیں کر سکتا تو پھر اپنے گلے میں رسی ڈال لے اور خودکشی کر کے مر جائے، لیکن خدا کی مدد ختم نہ ہوگی۔ بیت اللہ کی تعمیر۔ آیت نمبر 26۔ بیت اللہ کی پہلی تعمیر جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی وہ منہدم ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ بتا دی جہاں احاطہ کعبہ تھا کہ اس کو دوبارہ تعمیر فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ پھر حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور کے راستوں سے ان سواریوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر کی وجہ سے دبی پتلی ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر پتھر
پر کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ خانہ کعبہ بن گیا ہے، حج کرنے کے لیے آؤ۔ ایام قربانی آیت نمبر 28۔ قربانی یعنی جانور ذبح کرنے کے دن مخصوص و متعین ہے اور وہ 10، 11 اور 12 ذی الحج ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام معلومات یعنی معلوم دونوں سے مراد یوم نحر یعنی 10 ذی الحج اور اس کے بعد 2 دن ہیں یعنی 11 اور 12 ذی الحج۔ یوں قربانی کے کل دن 3 بنتے ہیں۔ قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کے مقصد جانور کو ذبح کرنا ہے، جانور کا گوشت مقصد نہیں ہے۔ قربانی کرنے والا سارا گوشت خود کھا لے یا سارا تقسیم کر دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں البتہ خود کھانے کی صورت میں تقسیم کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی کا مقصد اور منشیہ خداوندی خون بہانا ہے، تو قربانی کے جانور کے پیسے غربائے میں تقسیم کرنے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس سے ان لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کے بجائے جانور کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں تاکہ ان کو زیادہ فائدہ ہو اور ان کی ضرورت بھی پوری ہو، یہ خدائی نظام اور احکام شریعت میں سیدھی مداخلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایسی گمراہیوں سے حفاظت فرمائے۔ پہلی مرتبہ جہاد کی اجازت آیت نمبر 39۔ یہ سب سے پہلی آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آنے کے بعد جہاد اور قتال کے بارے میں نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر عہد سے زیادہ ظلم کیا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد سب سے پہلی باضابطہ جنگ جو کفر اور اسلام کے درمیان ہوئی وہ جنگ بدر ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی، لیکن فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ اسلامی ریاست کے اغراض و مقاصد آیت نمبر 41۔ گزشتہ آیت میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جہاد و قتال کی اجازت دی گئی تھی، جس کے نتیجے میں فتح ہو گئی اور اللہ تعالیٰ انہیں اقتدار بخشی۔ اب یہاں سے نظام حکومت میں کرنے کی بنیادی کام بتائے جا رہے ہیں اور وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 نماز کی پابندی کروانا، نمبر 2 نظام زکوٰۃ قائم کرنا، نمبر 3 نیکی کے کاموں کا حکم دینا، نمبر 4 گناہوں سے روکنا۔ تسلی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 52۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ منکرین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر جو شک و شبہات پیش کیے جاتے ہیں یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ سابقہ انبیاء السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب کسی نبی یا کسی رسول پر وحی آتی اور وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا تو دوسری طرف شیطان کفار کے دل میں اس وحی کے بارے میں شبہات پیدا کر دیتا، جس کی وجہ سے وہ ایمان نہ لاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان شکوک و شبہات کو ختم فرما دیتے تو جو لوگ ضد پر نہیں ہوتے وہ ایمان لے آتے ہیں۔ معبود ان باطلہ کی بے بسی کی مثال آیت نمبر 73۔ یہاں معبود ان باطلہ کی بے بسی اور ان کے باطل ہونے کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ مشرکین جن جھوٹے اور پتھر کی بنائے ہوئے ہیں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اگر یہ سارے معبود مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز اچک کر لے جائے تو سارے مل کر وہ اس چیز واپس بھی نہیں لے سکتے۔ دین میں حرج نہیں آیت نمبر 78۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں حرج نہیں رکھا، دین میں بہت آسانی ہے، لیکن آسانی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جہاں تھوڑی سی سختی آئے وہاں شریعت کا حکم ہی بدل دیا جائے۔ دین میں حرج نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حکم اپنے بندے کو نہیں دیتا جس پر عمل کرنا بندے کے بے بس میں نہ ہو۔
مشقت پر ہی تو اجر ملتا ہے۔ امت محمدیہ کی فضیلت، آیت نمبر 78۔ جب قیامت کا دن سابقہ انبیاء السلام اپنی امت پر گواہی دیں گے کہ ہم نے انہیں احکامات پہنچا دیے تو وہ امتیں انکار کر دیں گی۔ اس وقت امت محمدیہ گواہی دیں گی کہ ان انبیاء علیہ السلام نے احکام پہنچا دیا تھے۔ اس طرح امت محمد کی یہ فضیلت ظاہر ہوگی۔ اس فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑیں اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔